अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह बकरा की आयत नंबर 277 तक डिस्कशन कर लिया था। अब हम इससे आगे चलेंगे। चले तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के मुत्तक़ी बन जाओ और रिबा में से जो बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सच में ईमान वाले हो। इस आयत में एक अमली शक्ल, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखी गई है कि जब इंसान रिबा की बुनियाद पे लेन देन करता है, किसी को कैश देता है रिबा की गरज से कि उससे रिबा कमाए, तो उस सूरत में बात कही जा रही है कि अगर तुमने ऐसा भी किसी बिजनेस में, ऐसी डीलिंग में तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे छोड़ दो। यानी जो भी रिबा लेना चाह रहे थे, अब उस रिबा को मुकम्मल तरीके से छोड़ दो। और इस छोड़ देने की बहुत सारी वजह हैं। बहुत बुनियादी वजह जिसकी तरफ इशारा किया गया है कि अगर तुम वाक़ईतन तुम्हारे अंदर ईमान है, अल्लाह पे और उसकी बनाए हुए निज़ाम पे तुमको यकीन है, तो तुम इस रिबा से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लो। देखिए, इस आयत में जो ये शुरुआत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, यानी ईमान वालों से ये बात कही जा रही है कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इसको हम अगर देखें, जो एक दूसरी आयत है जिसका डिस्कशन में मैंने जिक्र किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, क्या लोगों जो ईमान वाले हो, ईमान ले आए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। तो इन दोनों को मिलाए तो बात वही लगती है कि ईमान अल्लाह पे लेके आना एक यकीन है, एक भरोसा है। फिर हमारा अमल क्या होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने ईमान में। अल्लाह के अहकामात पर मुकम्मल तौर पे आ जाने को ही इस तरह हम कह सकते हैं कि इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ। इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ का मतलब क्या है कि अल्लाह के तमाम अहकामात को अपना लो जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में मिले। क्योंकि इस चीज़ को भी यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुरान के अहकामात जो हैं वो इंसान की पूरी ज़िंदगी पे फैले हुए हैं, पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं। उसकी हर ज़िंदगी के, यानी बचपन के, बड़ी उम्र पे, पैसा कमाने के, इल्म हासिल करने के, अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ, इन सब के अहकामात कुरान में हैं। लेकिन ये उसी वक्त लागू होंगे उस पर जब वो उस स्टेज में पहुँचेगा अपनी ज़िंदगी। तो इस तरह कुरान के अहकामात पूरी ज़िंदगी के गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो चलते हैं। इन सब पे अपने वक्त पे, आपकी उम्र, आपके मकाम के हिसाब से जो अल्लाह के अहकामात उस वक्त आप पे लागू होते हैं, वो आपको उन पे अमल करना है। इसी चीज़ को तक़वा कहा जा रहा है, इसी को इस्लाम में पूरे पूरे कहा जा रहा है। तो अब अल्लाह ताला ईमान वालों से कह रहा है कि अगर तुम मुत्तकी हो, तो अब ये जब तुम्हें खबर मिल गई है, ये हुक्म आ गया है, तो तुम अगर रिबा के कारोबार में हो, रिबा के धंधे में हो, तो इसे अब छोड़ो। जो हो चुका पीछे हो गया है, लेकिन अब जो बचा है उसको आगे वसूल ना करना। और जैसा और जगह कहा गया है कि फिर ऐसा तुम कर लो, तौबा कर लो, अपनी इस्लाह कर लो, तो अपने असल को तुम दे सकते हो। यानी किसी को तुमने 50,000 रुपये दिए हैं और ये तय किया था कि इसमें 75,000 या 1,00,000 रुपये लूंगा, तो उसमें ये नफा जो रिबा था तुम्हारा, इसको छोड़ के तुम अगर इससे ताइब हो जाओ तो तुम वापस उससे अपने असल 50,000 रुपये ले सकते हो, और उसमें भी उसकी सहूलत का ख्याल रखना जरूरी है। तो यहाँ अहम बात यह है कि अल्लाह के अहकामात पे मुकम्मल तौर से आना ईमान वालों के लिए भी जरूरी है। चले आगे चलते हैं। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हारा असल माल तुम्हें मिलेगा, ना जुल्म करोगे और ना ही कोई तुम पर जुल्म करेगा। इस आयत में इस तरफ इशारा है। पहला हिस्सा है कि अगर तुमने रिबा को नहीं छोड़ा तो गोया कि ये अल्लाह की
اور اللہ کا جو پیغام جس شخصیت یا ذات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کی ہم نے مخالفت کی، اور یہ گویا کہ ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جنگ مول لے رہے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یہ ایک تعبیر ہے، اصطلاح ہے، تمثیل کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات سمجھانے کی کتنی خطرناک بات ہے کہ اگر ربا کو ہم نے نہیں چھوڑا تو یہ گویا بہت بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہوگی۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا تو بہت ہی سنگین بات ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کیپٹل دی گئی ہے، اگر مان لی 50,000 روپے کسی کو دیے گئے ہیں 15,000 کے ربا کے ساتھ میں، تو وہ کیپٹل لینے کا پورا حق ہے، کیونکہ نہ تو اللہ کو ظلم کرنا مقصود ہے اور نہ ہی ظلم کسی پر کرنے کی اجازت دینا مقصود ہے۔ تو گویا جو گناہ کی چیز ہے، جو ربا ہے، جس میں ایکسپلائٹیشن ہے، جس میں سوسائٹی میں تباہی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس چیز کو تو چھوڑ دینا ہے، لیکن جو ہماری اصل کیپٹل ہے اسے لینے میں کسی بھی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی اس ظلم ہوگا اور نہ ہی ظلم کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہاں اس گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی تم نے اگر توبہ نہیں کری، اپنی اصلاح نہیں کری اور ربا کا کاروبار نہیں چھوڑا، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو، یعنی یو ول بی کنٹینیوسلی ایٹ فائٹ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تم تیار ہو جائے، یعنی تم سے جنگ ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس بات کے یا اس گناہ یا اس فعل کے تعلق سے یہاں آئی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے اس طرح براہ راست۔ اس براہ راست جنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو وہ انسانیت میں رائج کرنا چاہتا ہے، وہ فلاح کا نظام ہے، وہ خیر کا نظام ہے، وہ اصلاح کا نظام ہے، وہ باہمی مدد کا اور ایک دوسرے کی سپورٹ کا نظام ہے، وہ استحصال کا نظام نہیں۔ اگر آپ دیکھیں استحصال کا نظام جو ہے وہ ویلفیئر کے بالکل یعنی اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ٹکراؤ کی چیزیں ہیں، یہ ایک طرح سے بحالت جنگ ہی ہے کیفیت یہ کہ استحصال کی اور ویلفیئر کی ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ تو ویسی جنگ یہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ویلفیئر کی بات کرتا ہے، جس میں صدقات اور زکوٰۃ کو مقدم رکھتا ہے، ہم سے جوڑتا ہے، ہماری اہم عبادت بتاتا ہے، تقویٰ کا حصہ بتاتا ہے، اور اس کے کتنے فوائد ذکر کیے گئے ہیں یہ پیچھے آیتوں میں آئے ہیں، ان سب کو درگزر کر کے کوئی پھر ربا کے سسٹم کی طرف آتا ہے تو بیسیکلی وہ اللہ اور رسول سے اب جنگ کے پہ ہی اتر آئے گا، کیونکہ اس پورے نظام کو ختم کر کے پھر سے استحصالی نظام لانا چاہتا ہے۔ تو یہاں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو ہم جنرلائز کر کے اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ بھی کسی بھی طرح کے استحصالی نظام کا ساتھ دیتے ہیں یا اس نظام کو قائم کرتے ہیں، وہ اللہ اور رسول سے جنگ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کا جو خیر کا نظام ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمیں خیر کے نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے، اور بات پھر وہیں آتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مساجد سے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ ہوگا، نمبر ایک۔ دوسری یہ کہ اپنے صدقات کے لیے مالوں کو کھلا رکھیں ہم، بجائے اس کے کہ جیسے جیسے مال ہمارے پاس آئے ہم اسے سپیٹ کے اور لوگوں سے چھپا کے اور کہیں ایسا رکھنا چاہیں کہ یہ کل کو ہمارے کام آئے، اس کے برخلاف ہو اس پہ آس پاس اپنے خاندان میں، اپنے حلقے میں، اپنے آس پڑوس میں لوگوں کو دیکھیں کہ کس کی کیا مدد کر کے اس کو ہم پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، اس کی اولاد کی تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح سے خاندان بنا سکتے ہیں جو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داری کو آگے چل کے سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے واسطے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور یہی وہ ایک دوسرے سے اپوزٹ اعمال ہیں کہ مال کو اپنے پاس چھپا کے رکھنا، جمع کر کے رکھنا، یا اس سے اپنے مال کو اور بڑھانا، ایک رخ ہے۔ اس رخ سے جب ہم چلتے ہیں تو اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، ہمارے نفس کی گروتھ ہوتی نہیں ہے بلکہ نفس ہمارا خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مال کو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کی طرف ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہمارا مال کھلا ہوا ہے،
تو یہاں سے ایک یہ نہ صرف یہ کہ ہم اجر کماتے ہیں بلکہ ہمارے نفس کی بھی گروتھ ہوتی ہے. ہمارا نفس گریجولی اس شکل میں آنے لگتا ہے یا اس قالب میں ڈھلنے لگتا ہے جو جنتی معاشرے کے لیے ضروری ہے, وہ شیپ میں آنے لگتا ہے. یہ وہی گروتھ ہے, قد افلح من زکاہا جس کی بات کی جاتی ہے, جس نے گروتھ کری وہی فلاح پا جائے گا. تو یہ وہی گروتھ ہے. اس لیے قرآن یہ بات کہتا ہے کہ جب تک تم اپنا پسندیدہ مال دوسروں پہ خرچ کرنا نہیں سیکھو گی, ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے. اور اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ میں غالباً 218 ہے آیت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان کے تعلق سے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کری. تو اس وقت بھی یہ بات ڈسکس ہوئی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہجرت جغرافیکل صرف نہیں ہے کہ ہم مقام سے ہجرت کر گئے, یہ ہجرت ہمارے ذہن کی, فکر کی اور تھاٹ کی بھی ہے. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے پورا کہ ہماری سوچ بدلے. ایمان لانے کے بعد پہلی ہجرت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رزق, وسائل اور مال کے تعلق سے اپنی سوچ کو بدلتے ہیں. یہ بڑی ہجرت ہے اور یہ ہر ایک کو کرنی ہے, وہ بھلے ہی چاہے دیکھیے جیوگرافیکل یا فزیکل ہجرت تو بہت کم لوگوں کو کرنی پڑی ہے, لیکن یہ جو مینٹل ہجرت ہے, یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے آپ کی ایٹیٹیوڈ کا, آپ کی سوچ کا, آپ کی فکر کا, یہ ہر ایک پہ لازم ہے. جب تک ہم کریں گے نہیں ہم ایمان کے درجے کو ہی نہیں پہنچ سکتے. ایمان ایکشن میں ٹرانسفارم ہی نہیں ہوگا. ایمان ایک صرف تھاٹ رہ جائے گا, ایک عقیدہ رہ جائے گا, ایک سوچ رہ جائے گا. اس کو عمل میں بدلنے کے لیے جب ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ میں تبدیلی لانی پڑتی ہے کہ جو مال میرے پاس ہے صرف میرا نہیں ہے, جو رزق مجھے مل رہا ہے صرف میرا نہیں ہے, جو وسائل مجھے عطا کیے جا رہے ہیں وہ بھلے میری محنت سے رہے لیکن وہ صرف میرے لیے نہیں. جب اس میں ہم دوسروں کا حصہ نکالنے لگتے ہیں, لگانے لگتے ہیں اور باقاعدگی سے خوش دلی سے دینے لگتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی سوچ کی اور فکر کی ہجرت کی ہے. تو یہ وہ ایمان والے ہیں جو اپنے اعمال کی روشنی میں, اعمال کی مدد سے تقوی کے درجے کو پہنچتے ہیں. تو یہ چیزیں بڑی کنیکٹڈ ہیں اور یہ نظام چونکہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے اور آگے بھی آئے گی, اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو میں اگر دوسری طرح سے کہوں جسارت کی معافی چاہتے ہوئے کہ اگر ہم زکوٰۃ کے نظام کو قائم نہیں کر پاتے اور ربا کے نظام کو دیکھ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, ہونے دے رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. یہ بات سخت ضرور ہے لیکن کہنی اس لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کو, صدقات کے نظام کو اگر ہم قائم کرتے ہیں تو ربا کا نظام کمزور ہو جاتا ہے. آج اگر ہمارے علاقوں میں سے, ہمارے خاندان میں سے آس پاس سے لوگ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں, لونس میں پھنسے ہوئے ہیں, لوگ ان کے گھروں پہ آ کے آوازیں دے رہے ہیں, ان کو نوٹس لگ رہے ہیں, تو اس کی وجہ ہم بھی ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں ان کی مدد کری. علاقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, خوشحال بھی ہوتے ہیں ہمیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری جتنی فنڈنگ اور فائنینسنگ تھی وہ اگر اس نظام کے تحت چلتی تو جو ایک اکانومک سسٹم وجود میں آتا, جو معاشی نظام وجود میں آتا, وہ یقیناً استحصال پہ بیس نہ ہوتا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایکسپلائٹیشن بیس نہیں ہوتا. ضرورت مند کو ضرورت کے, بلکہ ایک حد تک دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ بعد میں یعنی آف لیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت چلن چلا ہے اور بڑے پبلسٹی ہوئی ہے مائکرو فائنینسنگ کی. مائکرو فائنینسنگ بھی در حقیقت چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ, چھوٹی چھوٹی رقم لوگوں کو ضرورت کے لیے دی جائے, چھوٹی سی رقم جس سے وہ کچھ اپنا کام نکالیں, کاروبار کھڑا کریں. اب یہاں پہ بھی ضرورت یہ ہے کہ یہ مائکرو فائنینسنگ جو ہے جو چھوٹی چھوٹی رقم سے مدد کر رہے ہیں کسی کی, تو یہاں پہ بھی مدد پہ اگر آپ اس سے کچھ بڑھا کے لے رہے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے ممکن ہے فائدہ مند ہو سکتا ہے نہ. اس کے مقابلے میں اگر یہیں پہ ہمارے صدقات و زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا, ایک بیت المال ہوتا جس میں سے لوگوں کو ضرورت کے حساب سے تھوڑا پیسہ پورا چیک کرنے کے بعد دیا جا سکتا کہ ہاں بھائی اس کو ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کرنا, اس میں اتنا پیسہ اس کو دیا جا سکتا ہے. اور اس کے آگے چل کے ہم زیادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے, زیادہ فائنینس اکٹھے کر کے کوآپریٹو کے انداز سے بھی فائنینسنگ کر سکتے تھے کہ یہ سارا سرمایہ تم سب 20 لوگوں کے بیچ میں ہے, اس سے جو نفع ہوتا ہے تم 20 میں بٹے گا, جو نقصان ہوگا وہ تم بھی شیئر کرو گے, جیسے کوآپریٹو سسٹم کام کرتے ہیں. تو اس انداز سے ہر ماڈل کو ہم ڈیولپ کر سکتے تھے جو ایکسپلائٹیشن بیسڈ ہو. ایکسپلائٹیشن کب ہوتا ہے کہ جب کسی بھی انویسٹمنٹ پہ ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس سے نفع ہمیں ملتا ہے,
ایک ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں نفع کمانے کے لیے، ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہم سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے، ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کریے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کے اکنامک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، اور ان سے نفع امید مت رکھیے، اس کا بدل اللہ ہے جو آپ کو دے گا اور ہر طرح سے دے گا۔ یہاں پہ بھی آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی نہیں۔ اگر آپ سمجھیں تو یہ 2 in 1 بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی مال میں کمی نہیں ہوگی، اللہ ہمیں دے گا، ہماری ضرورتیں بھی نہیں رکیں گی، اور یہاں کی بات کی زندگی میں بھی ہمارے لیے عجز ہے، اور ساتھ میں ہمارے نفس کی وہ پازیٹیو گروتھ ہو رہی ہے جو ہمیں ایک اچھا نفس اور اچھا انسان بناتی ہے، جو گریجولی ہمارے نفس کو قلب سلیم کی شکل میں دے رہا ہے، ٹوٹلی سبمیٹیو ہارٹ جو اللہ کے احکامات کے تحت چل رہا ہے۔ اللہ کے احکامات سے بغاوت خاص طور سے مال دولت عزت شہرت اور انہی معاملات کے لیے ہوتی ہے، اور اسی بغاوتوں کو روکنے والے نفس ہوتے ہیں جو اس کو قابو میں کر سکیں۔ تو استحصالی نظام ایکسپلائٹیو سسٹم کو ہر جگہ پہ چیک کر کے ویلفیئر سسٹم کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہ جس لیول پہ بھی، اور یہ چونکہ ایک بہت جنرلائز بات ہے اور جس میں ہر جگہ کے سسٹم اور ضروریات اور چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر یہ گفتگو ہوتی ہے اور میں نے خود پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ یعنی بالکل اسپیسیفکلی اگر چلیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اسپیسیفکلی پوری ڈیٹیلز جیسے اور چیزوں کی ہیں ہمیں ربا کی کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جنرلائز پرنسپل ہے۔ مثال طور پہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اصول بیان کر دیا سورہ نحل کے شروع میں کہ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا۔ اب اس نے یہ سب تفصیل نہیں بتائی کہ جسٹس آپ کو کہاں کہاں کیسے کرنا ہے، اس کے پیمانے اور کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے قرآن میں وضاحت سے موجود ہے۔ ابھی آپ کا کام ہے کہ جس سچویشن کے تحت جہاں پہ جس طرح سے انصاف ہوتا ہو اللہ کے احکامات کے تحت آپ انصاف کیجیے، جسٹس اسٹیبلش کیجیے۔ تو اسی طرح سے یہاں ایک جرنلائز ہمیں انسٹرکشن یہ مل رہی ہے کہ آپ کو ضرورت مند کا استحصال نہیں کرنا، کسی کا بھی استحصال نہیں کرنا۔ ہماری عام بات ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی پریشانی آئی تو ہم نے چیزیں مہنگی کر دی کیونکہ قلت ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی جھگڑا ہوا، کہیں پہ کوئی ہڑتال ہو گئی، چیزوں کی آمد کم ہو گئی تو اب ہم نے چیزوں کے دام بڑھا دیے، بھائی پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ ایون یہ جو اس وقت یوکرین کی وار ہو رہی ہے تو چیزیں بہت سی مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی ہیں، اس میں کچھ حقیقت ہے کچھ افسانہ ہے کہ صاحب پیچھے سے مال نہیں آ رہا، یہ چیز اس لیے مہنگی ہوگی۔ تو ابھی آپ جانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا آپ صورت حال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو اس طرح سے چیزوں کو مہنگا کر دینا، اس طرح سے زیادہ نفع کمانا، یہ سب ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو ہمیں زندگی میں اس اصول کو سمجھنا چاہیے جو قرآن کی بیسک ٹیچنگ ہے، جس کے مقابلے میں رسول اور اللہ سے جنگ کی بات کہی جا رہی ہے کہ کبھی بھی کسی ضرورت مند کی ضرورت کا فائدہ مت اٹھائیے، اس کی پریشانی کا فائدہ مت اٹھائیے، ایکسپلائٹ مت کیجیے، اس کا استحصال مت کیجیے، بلکہ اس کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ جو آدمی جہاں پریشانی میں دکھتا ہے، حالات کا شکار ہے، وہاں آپ آگے بڑھ کے اس کی مدد کیجیے بجائے اس کے کہ اس سے کچھ نفع کمانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک جنرلائز گائیڈنس ہے جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے، اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح استحصال کے نظام کو، استحصال کی حرکتوں کو اور افعال کو، فعلوں کو، کاموں کو اس حد تک منع کرتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اللہ اور رسول سے براہ راست وی آر ڈائریکٹلی ایٹ وار ود دی پروفیٹ اینڈ دا ورلڈ، کیونکہ ان کا نظام ویلفیئر کا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے بنائی ہے اور ہمیں خیر امت بنایا ہے۔ اب دیکھیے چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ خیر امت ہم کیسے ہیں؟ کیا خیر کے کام کریں گے؟ خیر کے کام کریں گے تو استحصال نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا، بات صرف مال کی نہیں ہے، ایموشنل بلیک میل بھی نہیں کر سکتے، فائنینشیل بلیک میل بھی نہیں کر سکتے، کسی بھی طرح کا استحصال نہیں کرنا۔ یہ ایک اصول ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چلے طارق صاحب آگے چلیں۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر مال کی کمی ہو تو آسانی ملنے تک مہلت ہے، اور اگر تم صدقہ کر دو، اپنی اصل کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم جان لو۔ یہاں ابھی گفتگو تھی اس سے پہلے حصے میں
کہ پہلی چیز جو ربا ہے اس کو مکمل طریقے سے چھوڑنے کا حکم ہے. دوسری چیز جو اصل کیپٹل ہے، جو اصل مال ہم نے دیا تھا، اسے لینے کی پوری اجازت ہے. اب اس مال عام طور پہ وہی شخص لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے، جو نیڈی ہوتا ہے. جب وہ مال لے رہا ہے، ضرورت مند ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وقت پہ اس کے پاس میں واپس کرنے کے لیے مال دوبارہ سے موجود ہو. تو لہٰذا اسے مہلت دے دینی چاہیے اگر وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے. یہ تو ایک صورت ہوگی کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، جو ہم نے اصل کیپٹل اس کو دی تھی وہ بھی واپس کرنے، ری پے کرنے کے لیے اس کے پاس میں پیسے ہی نہیں ہیں، اسے ہم وقت دے دیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے اسے ہم چھوڑ دیں گے. تو یہ دوسرا پہلو ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے بھی واضح کیا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، ہمیں لوگوں کے کام آنے کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے بجائے لوگوں کی مجبوری میں ان کے کام آنے والے بن سکیں. تو یہ اس کے کام آنے کا ایک پہلو ہے کہ اگر ہم اس سے لینا چاہتے ہیں تو اس کو مہلت دیں، اس کی آسانی کا خیال رکھیں، اور اگر معاف کر دیں تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ اگر ہمیں اپنے اجر کا اندازہ ہے، آخرت کا اندازہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ خیر کے بدلے میں خیر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو اصل زندگی آنے والی ہے ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی زندگی، وہاں بھی اس کا ہمیں اجر عظیم ملے گا. بہت مناسب، میرے خیال میں صاف ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن کے بارے میں چوکنا رہو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو بھی گفتگو چل رہی تھی ربا کے تعلق سے، یہ اس میں کنکلوڈ کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جو اپروچ اس قرآن کی آیات میں بتائی گئی ہے کہ ربا کو چھوڑ دینا ہے، اور جو ہماری اصل پونجی ہے اس کو بھی جس نے لیا ہے قرض، مہلت دیں اسے، اور بہتر یہ ہے کہ اسے ہم معاف کر دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ زندگی گزارے. آخر ایسا کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہ کرنے میں نقصان کیا ہے؟ تو انہی باتوں کی وضاحت اس آیت میں ہے. اگر الگ الگ حصے کو ہم سمجھنا چاہیں، پہلی چیز اس دن کا یہاں ذکر ہے جس دن ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی یوم الحساب کی بات ہے کہ جس دن اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ملے گا، برے اعمال کا بدلہ برا ملے گا. اور پھر اس دن یہ بھی ہوگا کہ کسی کے حق میں کمی نہیں کی جائے گی. جو غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھی ہے، اور جو اچھائیاں کی ہیں اس کا پورا پورا بہترین بدلہ بھی ملے گا. جب وہ دن آنا ہے، اسی آخرت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ بھی آنا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اگر اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ سارے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں. آپ تصور کریں، ایک شخص نے بڑی لمبی مدت کے لیے قرض لیا اور ظاہر میں ہمیں اس سے کوئی بینیفٹ بھی نہیں مل رہا ہے، اور پھر ہم بعد میں ہم سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم مزید مہلت دے دیں اور تھوڑا سا ٹائم دے دیں، یا پھر اس کو ہم معاف کر دیں. تو عام حالات میں چیزیں تھوڑی کم سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ہم نے جو اس کو مال دیا تھا بڑی محنت سے کمایا تھا، کچھ تو ہم کو بدلہ ملنا چاہیے، بینیفٹ ملنا چاہیے. لیکن جب ہم آخرت کے تصور کے لے کے آتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے جو ایک بہترین نظام قائم کرنے کی جو بات ہے اس کا جب ہم ذہن میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے لیے تمام چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. دیکھیے، ایک طرح سے کنکلوڈنگ آیت کا تعلق یقیناً ربا سے تو ہے ہی، لیکن ایک جرنلی دیکھا جائے اس میں تو ہر ایک کو ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے، اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جس میں ہم سب لوٹا جائیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اور اس میں جیسا کہا جائے گا کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. یعنی یہاں پہ بھی معاملہ جو ہے وہ اس کی اپنی ایفرٹس، اپنی محنت یا عمل کا ہے. تو جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں اپنے، جس کا ذکر ہم مکافات عمل یا کرما کے تحت کرتے ہیں، کہ ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ جو ہم نے بولا ہے اس سے کسی کی طبیعت خوش ہوئی ہے، کسی کو سکون ملا ہے، یا کسی کا دل جلا ہے، کسی کو اذیت پہنچی ہے، کسی کے زخم ہرے ہو گئے ہیں، کسی کو دکھ پہنچا ہے. یہ وہ عام چیزیں ہیں جو زبان سے پھسل جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں. ان سب چیزوں کا حساب ہوگا، اس دن ہوگا، اور ایک ایک چیز کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اور ان پر یعنی کسی بھی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا.
جو انصاف ہے وہ پورا ہوگا. لیکن یہی چیز اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ پورا بدلہ ملے گا ان تمام کاموں کا جو ہم نے کیے ہیں, تو ہمیں بہت الرٹ رہنا ہوگا, اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے کام جو ہیں, ہمارے اعمال جو ہیں, وہ اللہ کے احکامات کے تحت ہوں تاکہ قابل ہوں. کیونکہ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور طریقہ پسند نہیں کیا. اسلام ایک ایسا لائف اسٹائل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور ہمارے لیے چنا ہے. قرآن نے دونوں باتیں کہی کہ یہ لائف اسٹائل اللہ نے پسند بھی کیا ہے اور ہمارے لیے چنا ہے. اور ہمارا نام مسلم اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ہم اس کو سبمٹ کرتے ہیں. تو اس کو سبمٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی پوری ٹیچنگز کو, تمام احکامات پہ پوری طرح عمل کر کے چلیں. اب جتنا ہم عمل کرتے ہیں انہی چیزوں کا حساب ہمارے آخرت میں ہو جائے گا. زیادہ عمل کر لیا اگر اللہ کے فضل سے تو حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ اس دن. اور اگر کم عمل کر پائے, بلکہ جو صورتحال ہمارے یہاں ہے کہ ہم تو قرآن کو سمجھتے نہیں, تو اللہ کے احکامات کا پتہ کیسے لگے گا؟ جو کچھ ہے وہ سنی باتوں پہ یا جو بڑوں نے کہہ دیا اسی کے حساب سے چلتا ہے, تو اس میں کچھ پتہ نہیں کہ کیا چیز صحیح ہو کیا غلط ہو. تو ایسا سین ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں مستقل خوف کا عالم ہے, جس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں, اس بات کو نوٹ کریں کہ ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے, کیا نہ کرنے کا حکم ہے, اور اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں. آج ہی اگر ابھی تک نہیں کیا تو اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. یہ ایک ہجرت کریں اپنے فکر کی, اپنے سوچ کی, کہ ہم اللہ کے احکامات کی طرف آئیں گے, کیونکہ انہی کی روشنی میں اگر ہم ٹھیک عمل کریں گے تو ہمارا حساب اچھا ہوگا انشاءاللہ, یہ ہم امید کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہاں رکے اب ہم طارق صاحب. جی انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم